अस्सलाम नाज़रीन, प्रोग्राम आज की बात के साथ मैं हूं इम्तियाज मीर। आसिफ जरदारी साहब और नवाज शरीफ को नहीं छोड़ूंगा। आज घोटकी के अंदर इमरान खान साहब ने, प्राइम मिनिस्टर ने यह बात की है। नवाज शरीफ की जमानत पे रिहाई हुकूमत के अंदर, तहरीक इंसाफ के अंदर एक चौंका देने वाली खबर है, और उसी के साथ नून लीग के अंदर एक खुशी है। दहशत गर्दों के सहूलतकार आज वजीर बने हुए बिलावल साहब कह रहे हैं, मेरी कोई ट्रेन मार्च सियासी नहीं थी, सियासी एजेंडा नहीं था। जो उन्होंने तकरीर की, जो उन्होंने टारगेट किया, वो इमरान खान को ही, गवर्नमेंट को ही किया। इमरान खान कह रहे हैं कि अगर वो पैसे दे दें, दोनों पैसे दे दें, तो मैं उनको छोड़ सकता हूं, जाने दूंगा। और यहां सिंध के अंदर जितने भी पैसे अवाम के हैं वो मनी लॉन्ड्रिंग में जा रहे हैं। 10 साल हुक्मरानी एक सवालिया निशान है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के ऊपर कि उन्होंने क्या किया। तहरीक इंसाफ की गवर्नमेंट, जिससे अवाम की तवक्कुआत थी, वो पूरी हुई होती नजर नहीं आ रही। सिलेक्टेड वजीर आजम अवाम को अहमियत नहीं दे रहे, बिलावल भुट्टो जरदारी साहब कह रहे हैं। हम सिंध की अवाम के हुकूक छीनने नहीं देंगे तहरीक इंसाफ गवर्नमेंट को। आज इमरान खान ने स्पीच में टारगेट किया गवर्नमेंट को, और उन्होंने कहा मैं सिंध के अंदर बार बार आऊंगा, यहां भी तब्दीली आएगी। और एजाज शाह को वजीर बनाया हुआ है, और पीपल्स पार्टी को उनके ऊपर तनकीद है, सख्त तनकीद है। चाहे वही है, यह मरकजी मुल्जिम है बीबी साहिबा की शहादत, जिसके हवाले से एक खत, एक ईमेल लिखा गया था, उसमें एजाज शाह का नाम था। मेरे स्टूडियो में डॉक्टर सोराब खान सर की, PPMP हैं, सूबाई वजीर रह चुके हैं, सीनियर पार्लियामेंटेरियन है, सीनियर सियासतदान है। मैं डॉक्टर साहब आपको वेलकम करता हूं। ब्रेक का टाइम होगा, ब्रेक के बाद आते हैं, इसको कंटिन्यू रखते हैं। नाज़रीन, ब्रेक का टाइम होगा, ब्रेक के बाद इस गुफ्तगू को हम कंटिन्यू रखेंगे। वेलकम बैक। डॉक्टर साहब, नहीं छोड़ूंगा आसिफ जरदारी और नवाज शरीफ को, नहीं छोड़ूंगा। तब छोड़ूंगा जब पैसे देंगे अवाम के। इमरान खान तो कह रहा है नहीं छोड़ूंगा, वो तो आपको पता है वो छूट भी गए। वो तो अभी अल्हम्दुलिल्लाह देखें ये कह रहे थे। असल में बात यह है कि प्राइम मिनिस्टर साहब को मैं बार बार ये कह रहा हूँ कि ये ज़बान इस्तेमाल ही नहीं करनी चाहिए। ये सारा काम जो भी है, ये सारा काम ये एहतसाब का करने का या जो भी केसेस का नेब का काम है, वो एक इंडिपेंडेंट इदारा है। ये प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान है, SHO नहीं है। एक तो इनको पता ही नहीं है। दूसरा ये है कि आप खुद आप इंट्रो में आपने बताया कि अवाम की चीखें निकल गई हैं, ये कर कुछ नहीं पा रहे हैं। और ये अभी आकर, पहले भी इन्होंने इस तरह सिंध में आने की कोशिश की, फवाद चौधरी आए और अब भी आए यहाँ पर। और बड़ी अफसोस की बात यह है कि मैं इनका खिताब सुन रहा था, जो उन्होंने खिताब किया। खिताब में कहा कि मुझे यहाँ की कोई ज़रूरत नहीं है सिंध की, आप उस पर आपने गौर किया या नहीं किया। मैं तो खैबर पख्तूनख्वा और पंजाब से प्राइम मिनिस्टर बन सकता हूँ, यहाँ आने की कोई ज़रूरत ही नहीं है, अंदरूनी सिंध आने की कोई ज़रूरत नहीं है। अब प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान, वो पूरे मुल्क का सरबराह है, उसको ऐसी बात करनी चाहिए। फिर उसने कहा कि मैं आऊँगा लेकिन अवाम की भलाई के लिए, अवाम की भलाई के लिए तो उन्होंने कुछ किया नहीं। यहाँ पर अभी आप देखें 8 महीने हो चुके हैं, और जिस तरह की सूरत हाल है इनकी हुकूमत की, जो इनके हिमायती लोग हैं उनकी भी चीखें निकल गई हैं। जो टीवी पे बैठकर पता नहीं घंटों घंटों इनके प्रोग्राम करते थे, आप देखें उनका प्रोग्राम अब जो है वो जो है ना, वो कहते हैं कि फिल्म उल्टी चल रही है, रील जो है वो उल्टी चल रही है। सारा इनका जो भी पूरा सिस्टम है वो बिल्कुल ख़त्म हो चुका है, और वो कुछ नहीं कर पाए। और अल्हम्दुलिल्लाह हमने यहाँ पर काम किया है। मैं इसी ये जो आपका चैनल है, यहाँ पर हम आते थे, आप यकीन करें पिछली गवर्नमेंट में मैं यहाँ पर आता था इसी प्रोग्राम के अंदर। यहाँ पर कराची की बहुत बुरी हालत थी, इवन शारा फैसल की बुरी हालत थी, यूनिवर्सिटी रोड की बुरी हालत थी, सदर की बुरी हालत थी, पूरे कराची की। अल्हम्दुलिल्लाह भी आप देखें हमने यहाँ पर काम किया है, ओवरहेड पुल बन रहे हैं, अंडर पासेस बन रहे हैं, और बड़े पैमाने पे अल्हम्दुलिल्लाह सूरत हाल काफ़ी बेहतर हुई है। और ये भी आप देखें कि यहाँ पर 100 150 डेली लाशें गिरती थी। अल्लाह की मेहरबानी से अमन अमान की सूरत हाल बेहतर हुई है।
اور اس سے میں یہ کہتا ہوں، ہمیشہ ہم یہ کہتے ہیں کہ جب کراچی صحیح ہوتا ہے تو ملک صحیح چل رہا ہوتا ہے. معیشت کا پورا دار و مدار، پورا ڈپینڈ جو ہے وہ کراچی کے اوپر رہتا ہے. اور الحمدللہ کراچی میں آپ دیکھیں کافی بہتری آ رہی ہے، دن بدن بہتری آ رہی ہے. اور جن لوگوں نے لسانیت کی بات کی، فرقہ واریت کی بات ہوئی یہاں پر، الحمدللہ آپ دیکھیں کہ وہ آج فیل ہو رہے ہیں. ڈاکٹر صفدر عباسی صاحب جو ہے نا جی ڈی اے کے رہنما ہیں، انہوں نے ہمیں جوائن کیا تھا، آج وہ میٹنگ میں بھی تھے، جلسے میں بھی تھے. ڈاکٹر صاحب میں آپ کو ویلکم کرتا ہوں اپنے پروگرام میں. بڑی مہربانی میر صاحب. ڈاکٹر صاحب کیا باتیں ہوئیں، کیا آپ سیٹسفائی ہیں عمران خان سے؟ جو ڈسکشنز ہوئی آپ کی، جو عمران خان بار بار سندھ کو نظر انداز کرتے آ رہے تھے، آج پھر انہوں نے بات دہرائی ہے میں نہیں چھوڑوں گا نواز شریف کو، زرداری صاحب کو. نواز شریف ضمانت پہ، شہباز شریف ای سی ایل سے باہر، ریلیف تو مل رہا ہے ان کو. لیکن جی بات یہ کہ جو پرائم منسٹر صاحب کی خانگڑھ آمد تھی، وہ علی گور مہر صاحب ہمارے انتہائی قابل احترام جی ڈی اے کے صوبائی اسمبلی کے ممبر ہیں، ان کے انویٹیشن پہ وہ آئے تھے، جس میں علی گور خان مہر صاحب نے بڑے ہی اچھے انداز میں جی ڈی اے کے، پی ٹی آئی کے اور کے جتنے ایم پیز اور لیڈرز تھے انہوں نے جمع کیا وہاں پہ لنچ پہ. اور پرائم منسٹر نے اس جو جلسہ تھا وہاں پہ کوئی پبلک میٹنگ نہیں تھی، لیکن جن جو دوست وہاں جمع ہوئے تھے ان سے انہوں نے خطاب بھی کیا. اور اس کے بعد انہوں نے اندر مختلف جو جماعتیں تھیں ان کے جو بھی اکابرین وہاں موجود تھے ان کے ساتھ ملاقات بھی کی، اور کافی فروٹفل میری نظر میں ڈسکشن بھی ہوئی سندھ کے مسائل کے حوالے سے. تو میں سمجھتا ہوں کہ اس میٹنگ کو کم از کم اس انداز میں ضرور لینا چاہیے کہ جو پی ٹی آئی کے اوپر مختلف خاص طور پہ وزیر اعظم صاحب کے اوپر یہ الزامات لگتے تھے کہ جی وہ سندھ کو انٹرسٹ نہیں شو کرے، تو آج انہوں نے بڑے واضح انداز میں یہ بات کہی ہے کہ جی سندھ کے جو مسائل ہیں اور سندھ کے اندر جس قسم کی جو ہے نا بیڈ گورننس ہو رہی ہے اس کے اندر وفاقی حکومت اپنا پورا کردار ادا کرے گی. اور اس زمن میں یقیناً میں اب یہ نہیں کہ اس پہ میں نہیں جاؤں گا کہ جی جو احتساب کا عمل ہو رہا ہے اس احتساب کے عمل کے اوپر انہوں نے کوئی ایسی بات سوائے اس کی کہ انہوں نے کہا کہ جی جو بھی کرپٹ لوگ ہیں ان کا احتساب ہونا چاہیے. اب لیکن اب کورٹس کی اگر ریلیف دیتی ہیں تو وہ اس کے اوپر تو نہ میری کوئی دسترس ہے نہ کسی اور کی کوئی دسترس ہے. ڈاکٹر صاحب ایک چیز میں آپ سے پوچھوں، ہاں ایک چیز آپ سے پوچھوں، یہ جو جلسہ تھا یا جو عمران خان آئے تھے، علی گور خان جی ڈی اے کے رہنما ہیں، جی ڈی اے نے پورا کیا تھا؟ نہیں دیکھیے، علی گور خان مہر صاحب کی ذاتی انویٹیشن تھی جس میں انہوں نے تمام جماعتوں کے لوگوں کو انوائٹ کیا تھا اور اس کے اندر تمام جماعتوں کی ریپرزنٹیشن موجود تھی. پیر صاحب کیوں نہیں تھے؟ پیر صاحب پاگارا، پیر صاحب جی ڈی اے کے روح رواں. دیکھیں میری نظر میں کوئی ایسی بات نہیں تھی. جو بھی جی ڈی اے کے دوست آئے تھے وہ باقاعدہ اجازت کے ساتھ اور پیر صاحب کی آشیرواد کے ساتھ آئے تھے. ان کے اپنے فنکشن لیگ کے بھی بہت سے ایم پی ایز، تقریباً سارے ایم پی ایز وہاں موجود تھے. تو اس میں کسی ان کی اپنی شرکت اگر نہیں بھی ہوئی تو جتنے بھی لوگ وہاں پہ آئے جی ڈی اے کے وہ پیر صاحب کی آشیرواد سے وہاں پہ موجود تھے. صحیح. ڈاکٹر صاحب دوسری بات، آپ کو نظر انداز کیا گیا، جی ڈی اے کو نظر انداز کیا گیا، منسٹری ضرور آپ کے پاس ہیں، ایم کیو ایم کے پاس بھی ہیں، ان کو بھی نظر انداز کیا گیا. آپ کے ساتھ جو کمٹمنٹ تھی، جو وعدہ تھا وہ پورا نہیں ہوا. کیا آگے عمران خان صاحب اس کولیشن کو، آپ اتحادیوں کو آگے چلائیں گے، سپورٹ کریں گے سیاسی طور سندھ کے اندر، یا صرف ایک جلسہ تھا، باتیں تھی، ایک میٹنگ ہوئی، بڑا کھانا ہوا، واپس چلے گئے؟ نہیں جی، میں سمجھتا ہوں کہ میری نظر میں بڑی ایک فروٹفل میٹنگ، جس طرح میں نے آپ کو کہا کہ بڑی ایک فروٹفل میٹنگ ہوئی ہے وزیر اعظم کے ساتھ، اور اس میں تمام دوست بھی تھے، انہوں نے اپنے خیالات کا بہت سے لوگوں نے اظہار بھی کیا. اور اس کے اندر بنیادی طور پہ ہم نے یہی ان کو کنوے کرنے کی کوشش کی کہ یہ جو سندھ کے اندر اپوزیشن الائنس ہے جس کے اندر جی ڈی اے، پی ٹی آئی اور ایم کیو ایم شامل ہیں، اس کو وفاقی حکومت جو ہے نا ایک ایکوٹیبل بنیادوں پہ، انصاف کی بنیادوں پہ اس کو سپورٹ کرے.
اور آنے والے دنوں میں یہ جو کچھ سندھ کے اندر صورتحال بن رہی ہے اس کے اندر جو ہے نا پرائم منسٹر صاحب جو ہے نا اس اپوزیشن الائنس کو جو ہے نا بیک کرے، اور چونکہ ان کی اپنی پارٹی بھی اس کے اندر شامل ہے، ان کا لیڈر آف اپوزیشن بھی اس وقت سندھ اسمبلی میں پی ٹی آئی کا ہے، تو اسمبلی کے اندر اور باہر جو ایک اپوزیشن ہے اس کو ایک فیئر چانس ملنا چاہیے کہ وہ حکومت سے پولیٹیکل لڑائی لڑے. ہمارے کوئی اس قسم کی بات نہیں ہوئی کہ ہم کوئی حکومت کو گرانے جا رہے ہیں یا ہم کچھ کرنے جا رہے ہیں، لیکن ہم یہ چاہتے ہیں کہ جی ایک فیئر قسم کی جو چیز ہو جس کے اندر جو وکٹمائزیشن ہو رہی ہے مختلف اضلاع کے اندر جو ہے نا جو پولیس کی طرف سے اس کو بھی ختم ہونا چاہیے، اور جو سندھ کے جو وفاق کے آفیسرز ہیں خاص طور پہ آئی جی سندھ اور چیف سیکرٹری سندھ، ان کو یہ ہدایت جانی چاہیے کہ جی وہ اپنے سبارڈینیٹس کو یہ بات کنوے کریں کہ ایک ایکوٹیبل میدان ہونا چاہیے کہ انصاف پہ مبنی جو ہے نا جو ہونا چاہیے اپوزیشن اور حکومت کے درمیان. تو میں سمجھتا ہوں کہ آج کی میٹنگ کافی فروٹفل رہی ہے. اور ٹھیک ہے ڈاکٹر صاحب ٹیلی فون لائن پر ہیں. ڈاکٹر صاحب آپ سے میں بھی ڈاکٹر سہراب خان، میں ڈاکٹر سہراب خان سر کی بیٹھے میں ان سے پوچھوں، وہ کریں گے زبردست میٹنگ ہوئی ہے، وہ ہمیں سپورٹ کریں گے، سندھ کے اندر ہمارے خلاف انتقامی کاروائیاں ہو رہی ہیں، سندھ کو نظر انداز نہیں کریں گے. ڈاکٹر صاحب کہہ رہے ہیں، کیا کہیں گے؟ اصل میں بات یہ ہے کہ جب بھی آپ پہلے نواز شریف پاکستان پیپلز پارٹی کے خلاف تھے، یہاں پر سندھ میں آتے تھے، زبردست میٹنگ ہوتی تھی، آپ سنتے تھے. عمران خان کو 8 مہینے ہوئے ہیں، ابھی آپ آئے ہیں سندھ میں، یہ زبردست میٹنگیں ہوئی ہیں. یہ زبردست میٹنگیں زبردست تک ہی رہیں گی، آگے کچھ بھی نہیں ہوگا. یہ کچھ ان کو دینا کچھ بھی نہیں ہے. اب یہ صرف آسرے پہ، آپ کو پتہ ہے ان کا جو پی ٹی آئی کا سندھ کا صدر تھا وہ بھی چھوڑ کے استعفیٰ دے کر چلا گیا. کچھ بھی نہیں ملے گا، کوئی آسرا بھی نہیں ہے. اور کوئی میرے خیال میں ابھی بھی یہ کہتا ہوں، کوئی الحمدللہ سندھ میں پاکستان پیپلز پارٹی کے سوا کوئی الٹرنیٹ بھی نہیں ہے. اور ہم نے یہاں پر لوگوں کی خدمت بھی کی ہے، اور اسی کا نتیجہ ہے کہ جو بھی آتا ہے یہاں پر الحمدللہ جتنا بھی چڑھائی کرے. خود یہ آج میں شاہ محمود قریشی صاحب کی تقریر سن رہا تھا، وہ کہہ رہا تھا کہ میں 2 مرتبہ ہارا ہوں. اب 2 مرتبہ ہارنے کے بعد بھی اس کو اگر وہ کہیں کہ میں ہارا ہوں اور پھر بھی جو ہے میں وہاں سے الیکشن لڑوں گا اور ہمت نہیں ہاری، تو اس طرح تو ہوتا ہے. الیکشن کوئی منع نہیں ہے. لیکن یہ آپ کو ٹف ٹائم دیں گے اسمبلی کے اندر بھی باہر بھی سندھ گورنمنٹ کو. ان کے پاس کوئی مطلب، میں پی ٹی آئی کے حوالے سے، پی ٹی آئی کا اپوزیشن لیڈر ہے، اس کے پاس کوئی ایکسپیرنس نہیں ہے. جی ڈی اے ان کے ساتھ ہے نا سر، اتحادی ہے نا ان کا. میر صاحب آپ کی بڑی اپوزیشن جی ڈی اے بھی تو ہے نا سندھ کے اندر. میں تو حیران ہوں. اب یہ ڈاکٹر صاحب میرے بھائی ہیں، سینئر ہیں، پیپلز پارٹی میں ہم رہے ہیں. میں تو پیپلز پارٹی سے باہر رہ کر محترمہ بینظیر بھٹو کے ساتھ میں نے کام کیا، لیکن میں پیپلز پارٹی سے باہر رہ کر سیاست نہیں کر سکوں گا. مجھے مطلب اتنی پتہ نہیں، ایک ان کے ساتھ وہ ایک راستہ جو رہا ہے. اب یہ تو ان کی کوئی مجبوری ہوگی، لیکن یہ سارے الحمدللہ ڈاکٹر صفدر صاحب اور نائد بی بی کا جو سلسلہ ہے ان کے ساتھ، وہ تو آپ کو پتہ ہے محترمہ بینظیر بھٹو کے ساتھ وہ کوئی ختم بھی نہیں کر سکتا ہے. لیکن پھر بھی اگر یہ سیاست ہے کر رہے ہیں، لیکن مجھے سمجھ میں نہیں آ رہا ہے کہ یہ اس طرح کس طرح کی مطلب یہ سیاست کر رہے ہیں. جی ڈی اے اور سب کو پتہ ہے، لوگ ان کو آزما چکے ہیں. جو مطلب جی ڈی اے کے قیادت ہے یا دوسری پارٹیاں ہیں پیپلز پارٹی سے ہٹ کر، ان کو اتنے ہی موقع ملے ہیں میر صاحب جتنے پیپلز پارٹی کو ملے. انہوں نے جو ڈیلیور کیا ہے وہ آپ کو بھی پتہ ہے، مجھے بھی پتہ ہے. ڈاکٹر صاحب آپ کہہ رہے ہیں کہ آپشن نہیں ہے عوام کے پاس، چوائس نہیں ہے عوام کے پاس، صرف پاکستان پیپلز پارٹی ہے. دیکھیے جی، سیاست کے اندر جو ہے نا کبھی ویکیوم نہیں ہوتا، اور یہ الیکشن کے اندر ہار جیت بھی چلتی رہتی ہے. بہت سے لوگ ہوں گے جو کہ جو نا مختلف ادوار میں الیکشن ہارے بھی ہوں گے، پھر الیکشن جیتی بھی جاتی ہیں. تو یہ کوئی الیکشن جیتنا ہے ہارنا کوئی اتنی بڑی بات نہیں ہوتی. میری نظر میں بنیادی بات یہ ہوتی ہے کہ جی آپ کس طریقے سے پالیٹکس کو لے کر آگے چل رہے ہیں. اور میں سمجھتا ہوں کہ میں اس وقت اور زیادہ ڈاکٹر صاحب بیٹھے ہیں، بڑے قابل احترام ہیں، اور میں ان کی بات کو کسی کو رد نہیں کروں گا. لیکن میں صرف اس حد تک آپ کو کہوں گا کہ یہ ایک ایسی جو نا پرائم منسٹر کی طرف سے ایک انیشیٹو تھا سندھ کے حوالے سے، کہ جہاں پہ ایک محسوس ہو رہا تھا کہ شاید وزیر اعظم صاحب یا ان کی حکومت جو ہے نا وہ کچھ سندھ کی طرف دیکھ ہی نہیں رہی، اور سندھ کے جو مسائل کے حوالے سے کوئی بات جو نا آگے نہیں بڑھ رہی. تو ایک بڑی سیریس سچویشن ہے پاکستان پیپلز پارٹی کی قیادت کے لیے. میں سمجھتا ہوں کہ ان کو تھوڑی دیر کے لیے یہ بات جو اینالائز بھی کرنی چاہیے کہ آفٹر آل یہ خرابیاں کہاں پیدا ہوئی ہیں. یہ خرابیاں جو اس وقت نظر آ رہی ہیں آپ کو، جہاں پوری کی پوری قیادت
جو ہے نا اس وقت نیب کی اکاؤنٹیبلٹی کورٹس میں اور نیب کے اندر جو ہے پھنسی ہوئی ہے، اس میں جو ہے ان کو دوبارہ جائزہ لینا چاہیے کہ پورے کے پورے ان کے چیف منسٹر، ان کی قیادت، ان کے سارے لوگ، ان کے ایم پی آفٹر آل کیوں دن بدن جو ہے نا اس کے اندر دھستے چلے جا رہے ہیں، اس کا کوئی اسسمنٹ جو ہے پیپلز پارٹی کی قیادت کر نہیں پا رہی. تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ آنے والے دنوں میں پرائم منسٹر صاحب کا ایک اچھا انیشیٹو ہے، اور ہم یقیناً جو ہے وقت دینا چاہتے ہیں پرائم منسٹر کو کہ وہ سندھ کے جتنے بھی ایشوز ہیں ان کے اوپر ڈیلیور کریں. ٹھیک ہے ڈاکٹر صاحب، آپ جواب دیں گے؟ بالکل. میں ڈاکٹر صاحب کو یہ بس ایک چھوٹا سا سوال، میں سب پاکستان پیپلز پارٹی کی پوری قیادت جو ہے، پوری قیادت نہیں ہے، لیکن میں ایک بتاؤں، آپ بات ان کو ریکویسٹ کروں، میرے سینئر ہے میرے، میں یہ کہوں کہ محترمہ بینظیر بھٹو صاحب آپ کے اوپر بھی کیسز تھے، اور ان کا جتنا بھی جو بھی دفاع ہوتا تھا میں خود دیکھتا تھا. میں تو مطلب بہت جونیئر ہوں، ڈاکٹر صفدر صاحب بہت سینئر ہیں، اور ہم نے انہی سے سیکھا ہے. انہوں نے محترمہ بینظیر بھٹو کے کیسز میں کتنا دفاع کیا اور کہا کہ جھوٹے کیس بنے. اس ملک میں جھوٹے کیس بھی تو بنتے ہیں نا، اس پہ کیا تبصرہ کریں گے؟ کیا کہہ رہے ہیں کہ اس ملک کے اندر وکٹمائزیشن ہوتی ہے، ٹارگیٹ کیا جاتا ہے سیاستدانوں کا، سیاستدانوں کو جیلوں کے اندر ڈالا جاتا ہے. محترمہ کے لیے آپ کیا کہیں؟ محترمہ کے لیے آپ کیا کہیں گے؟ بی بی صاحبہ کے ساتھ جو ہوا آپ کو خود پتا ہے. میرے صاحب مجھے آواز جو ہے ساری کٹتی آ رہی ہے، تو میں پورے سوال کو سمجھ، لیکن جتنا میں سمجھ سکا ہوں تو میں عرض یہ کروں آپ کو کہ بالکل کیسز بنتے ہیں اور کیسز کو فیس بھی کیا جاتا ہے. میں اس بات سے قطعاً انکار نہیں کر رہا، لیکن میں آپ کو تھوڑی دیر کے لیے اپنے دوستوں کی توجہ اس طرف دلانا چاہتا ہوں کہ وہ محترمہ بینظیر بھٹو صاحبہ کی شخصیت تھی جس کی بنیاد کے اوپر یہ تمام کے تمام لوگ جو ہے نا آزاد گھوم رہے ہیں. آج صورتحال بالکل مختلف ہے. یہ لوگ اگر یہ چیز سمجھنے کی کوشش نہیں کر رہے تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ بہت بڑی غلطی کر رہے ہیں. آلریڈی پاکستان پیپلز پارٹی جو ہے نا وفاق کی جماعت تھی، اتنی بڑی جماعت تھی، اس کو انہوں نے سندھ کے 8 اضلاع تک محدود کر دیا ہے. آج وہ پارٹی جو کہ پوری وفاق کے اندر پھیلی ہوئی تھی، آج وہ سندھ کے 8 اضلاع پر محدود ہو چکی ہے. اور آج محترمہ بینظیر بھٹو صاحبہ کی غیر موجودگی میں ان کو بالکل وضاحت کے ساتھ واضح انداز میں بتانا چاہتا ہوں کہ ان کے اندر وہ کیپیسٹی نہیں ہے کہ وہ فیس کر سکتے ان ساری چیزوں کو. آنے والے دنوں میں معذرت کے ساتھ ڈاکٹر صاحب کو کہوں گا کہ اپنی قیادت کو سمجھانے کی کوشش کریں. معاملات بہت خراب ہیں، معاملات اس حد تک خراب ہے کہ آج یہ جو الزامات جو لگے اور جس قسم کی صورتحال سامنے آ رہی ہے، آنے والے دنوں میں اس کا دفاع مشکل سے مشکل تر ہوتا چلا جائے گا. تو میری ریکویسٹ سے یہ ہوگی کہ آپ یہ سمجھنے کی کوشش کریں کہ محترمہ بینظیر بھٹو صاحبہ کی شخصیت آج نہیں ہے، اور آنے والے دنوں میں ان کیسز کے حوالے سے بہت سیریس سچویشن بلڈ ہونے والی ہے ڈاکٹر صاحب، جس میں پوری قیادت لپیٹے میں آنے والی ہے. جی سخت الزامات ہیں، سخت کیسز ہیں، منی لانڈرنگ کے ہو، جعلی اکاؤنٹس کے حوالے سے ہوں، مشکلات آنے والی ہیں. بی بی نہیں ہے، آپ کی پارٹی 11 سال سے اقتدار میں ہے. سندھ کے لوگوں کو آج بھی صاف پانی نہیں ملتا. آپ 6 مہینے کی حکومت سے عمران خان سے کہہ رہے ہیں کہ انہوں نے یہ نہیں کیا، وہ نہیں کیا، وعدے پورے نہیں کیا. آپ کے 10 سالہ وعدے کہاں ہیں؟ اصل میں ڈاکٹر صاحب نے میں جو کوشچن پوچھ رہا تھا ان کا انہوں نے جواب دے دیا. انہوں نے بالکل اس پہ صحیح بات کی کہ کیسز بنتے. محترمہ بینظیر بھٹو صاحبہ پہ بھی جھوٹے بن گئے کیس، اور اس کے بعد انہوں نے دفاع کیا. اور یہی بات کہہ رہے ہیں کہ یہ شاید اس کو دفاع نہیں کر پائیں گے، کیونکہ پہلے محترمہ بینظیر بھٹو بڑی شخصیت تھی. اب الحمدللہ میں تو یہ سمجھتا ہوں کہ ان کے لخت جگر بلاول بھٹو صاحب، ان کے بلاول صاحب باہر نکلے ہیں اپنے والد صاحب کو بچانے کے لیے. دیکھیں بچانے کے لیے نہیں، وہ شہید ذوالفقار علی بھٹو کی پارٹی کو آگے بڑھانے کے لیے نکلے. سر یہ کہہ رہے ہیں کہ سیاسی ایجنڈا ہی نہیں تھا، ٹرین مارچ ہمارا. دیکھیں بات یہ ہے کہ اگر ہمارا سیاسی ایجنڈا جب شروع ہوا تو میر صاحب پھر پتا چلے گا کہ سیاسی ایجنڈا کیا ہوتا ہے. لیکن یہ ٹرین مارچ کیوں کیا؟ ضرورت کیا تھی اس ٹائم ڈاکٹر صاحب؟ ضرورت کیا تھی؟ بات یہ میر صاحب، یہ ضرورت ٹرین مارچ یہ تھی، ضرورت تو پیش آئی نا، میری سیاسی ٹرین مارچ تھا نا. دیکھیں کس طرح کہہ سکتے ہیں سیاسی نہیں تھا؟ بریک کے بعد آتا ہوں. بریک کا ٹائم. ڈاکٹر صاحب آپ کی بڑی مہربانی، آپ نے ٹائم دیا. بریک کا ٹائم. بریک کے بعد آتا ہوں. ڈاکٹر سہراب خان سر کی ہمارے ساتھ اسٹوڈیو میں ہوں گے. ویلکم. ہاں ڈاکٹر صاحب، والد صاحب کو بچانے نکلیں تبھی چلیں. مارچ کا مقصد تو ہوگا نا ڈاکٹر صاحب. کس طرح ایجنڈا نہیں ہے، کس طرح سیاسی مارچ نہیں ہے؟ بلاول صاحب یہ کیوں کہہ رہے ہیں؟ میر صاحب بات یہ ہے کہ آپ کو پتا ہے کہ سکھر اور موہنجو دڑو کی ایئر لائن بند ہے
بائی روڈ چلے جاتے. دیکھیں میری بات سنیں, اتنا آرگنائز کیا ہے, ہر جگہ جلسہ, ہر جگہ آپ نے سیاسی تقریر کی ہے, ٹارگیٹ کیا ہے عمران خان کو, تحریک انصاف, غربت کو, مہنگائی کو. میرے صاحب سیاستدان جہاں پر جائے گا, آپ نے مجھے یہاں پر بٹھایا ہوا ہے تو میں سیاسی بات کروں گا. یہی بات ہے نا سر. یہ تو نہیں ہے کہ, باقی یہ ہے کہ میں صحیح بتا رہا ہوں آپ کو کہ ہماری جب پہلی میٹنگ ہوئی پارلیمانی پارٹی کی بلاول صاحب سے سندھ اسمبلی میں, تو وہاں پر یہ ایک سجیشن آئی کہ اب اگر آپ مطلب بائی ایئر نہیں جا رہے ہیں یا بائی ہیلی نہیں جا رہے ہیں تو یہ ہونا چاہیے کہ آپ بائی ٹرین جائیں. اور شہید ذوالفقار علی بھٹو نے بھی ٹرین کا سفر کیا تھا, اور اس کے بعد محترمہ بے نظیر بھٹو صاحبہ نے بھی ٹرین کا سفر کیا تھا. اس مارچ اس میں فرق ہے. اچھا میری بات سنیں, یہ کوئی مطلب مارچ یہ کہنے کا مطلب نہیں تھا کہ ہم نے کوئی کسی گورنمنٹ کے خلاف مارچ کیے یا کوئی, ہم یہ صرف بھٹو سے حکمرانی کے خلاف تو ہیں نا. دیکھیں بات میری سنیں بات, صرف یہاں سے گئے اور اس کے بعد یہ دیکھیں 3 4 5 دن جو بھی ان کے وزراء ہیں, وزراء سے لے کر پوری کابینہ اور انکلوڈنگ پرائم منسٹر, وہ ساری آپ کو پتا ہے کہ ساری باتیں بلاول صاحب کے خلاف کرتے رہے اور بلاول کے خلاف بولتے رہے. اور جب یہ انہوں نے ابھی کوئی کال بھی نہیں دیے, صرف لاڑکانہ تک جانے کے لیے ٹرین کا کہا. سر پوری میڈیا لے کے گئے, سی ایم آپ کے ساتھ, وزراء آپ کے ساتھ, آپ نے ہر اسٹیشن کے اوپر ایک آپ کا سیاسی پلان تھا, پوری آپ نے ٹرین کو جھنڈے لگا کے, نعرے لگا کے, سب کچھ کر کے آپ گئے ہیں. سر اس سے پہلے کب ہوا ہے ایسا؟ دیکھیں بلاول صاحب نے کب کیا ہے 4 اپریل کے حوالے سے ایسا پروگرام؟ عمران خان صاحب بار بار یہ کہتے ہیں کہ کنٹینر دے دوں گا, آپ آ جائیں. عمران خان بھی تو کوئی ایک ٹرین مارچ یا کوئی اس طرح کا کوئی گورنمنٹ ہے نا ان کا. گورنمنٹ کیوں کرے سر؟ بات یہ ہے کہ عوام سے تو رابطہ کرے نا, یہ تو عوام سے رابطہ ہے نا. کوئی اگر کال ہوتی سر, الیکشن بھی نہیں ہے, الیکشن قریب بھی نہیں ہے, اس ٹائم ضرورت کیوں بھی ہے؟ ٹائمنگ سیاست کے اندر میں آپ کو بتاؤں کہ میں خود اپنے حلقے کے اندر مثال کے طور پر ٹیلی فون کھلی رکھتا ہوں, جب جاتا ہوں تو لوگوں کے پاس ایسے ہی چلا جاتا ہوں, وہ میرے سے ملتے ہیں اور بہت سارے پروگرام کرتے ہیں اور مختلف ریلیاں نکلتی ہیں, 5 سال پوری چلتی رہتی ہیں. اس کا یہ مطلب تو نہیں ہے کہ الیکشن ہوتا ہے. یہ تو سیاستدان تو اس کا نیب کا پریشر, کیسز, نیب کا پریشر, تاثر دینا, سندھ کے ساتھ ناانصافی ہو رہی ہے, ہماری قیادت کے ساتھ ناانصافی ہو رہی ہے. نیب کا جو حشر آپ یہ دیکھیں, پرائم منسٹر جو تھے ہمارے سابق پرائم منسٹر, ہمیں ان سے کوئی ہمدردی نہیں ہے. جس کیس میں نیب نے یا جو ہے اپنا سپریم کورٹ میں ان کو یہ نااہل قرار دیا, اسی کیس میں سپریم کورٹ نے تو ان کو باعزت بری قرار دے دیا. ریلیف ملا ہے ڈاکٹر صاحب, ریلیف دیا گیا ہے. یہ تو مجھے سمجھ میں نہیں آ رہا ہے کہ آپ جب کوئی پھنستا ہے تو کہتے ہیں کہ نہیں چھوڑیں گے. آپ نے کہا ہماری سیاسی ہمدردی ان کے ساتھ نہیں ہے. آپ نے کہا آپ کے بلاول صاحب جیل میں ملنے گئے, جب آزاد ہوئے مبارکباد دی گئی. دیکھیں ہماری کوئی کسی سے ذاتی دشمنی نہیں ہے, انکلوڈنگ عمران خان. عمران خان جو ہے ان کی پارٹی, میں یہاں آپ کو بول رہا ہوں, انہوں نے یہاں پر میں یہ بھی کہہ رہا ہوں کہ بہت سخت بیانات ایک دوسرے کے خلاف دیتے رہے محترمہ بے نظیر بھٹو صاحبہ, یہاں تک کہ ایک دوسرے کے قیادت کو, ایون جو ہے محترمہ بے نظیر بھٹو, آصف زرداری کو جیل میں انہوں نے ڈالا. لیکن اس کے باوجود سیاست کا یہ تقاضا ہے کہ اس کے باوجود بھی جب سیاستدان آپس میں بیٹھتے ہیں تو بات کرتے ہیں. یہ تو بس میں زیادہ پرائم منسٹر, یہ تو کسی سے ہاتھ ملانے کے لیے تیار نہیں ہے. اب لیڈر آف دا اپوزیشن, خوف کیوں آیا آپ کو عمران خان سے, تحریک انصاف کی گورنمنٹ سے؟ کوئی خوف نہیں. جب بھی وہ کرپشن کی بات کرتے ہیں, منی لانڈرنگ کی بات کرتے ہیں, یہ تو ایک انہوں نے بیانیاں دے کر ایک مطلب ایشو بنا کے. ہے تو صحیح نا کرپشن؟ نہیں, میں آپ کیا نہیں ہوئی کرپشن؟ میر صاحب, کیا ملک کے اندر یہ مسئلہ نہیں ہے کرپشن؟ پاکستان کو کس نے لوٹا؟ آپ کے دور میں 2 گورنمنٹس, نون لیگ اور پیپلز پارٹی. میں آپ کو بتاؤں, یہ کہتے تھے کہ 100-200 کروڑ روپے کی ڈیلی کرپشن ہوتی ہے, بس 2 ارب روپے کی, یہ خود کہتے تھے. مجھے یہ بتائیں 8 مہینے ہو گئے, اگر 1 دن کی کرپشن یہ روکیں تو 2 ارب تو یہ روک سکتے ہیں, تو مہینے میں 60 ارب روپے کہاں روکے انہوں نے؟ آپ بتائیں کوئی کرپشن انہوں نے روکی ہے؟ یہ تو میں نہیں کہتا ہوں کہ یہاں پر کرپشن نہیں ہو ہے. سر 50 سال سے کرپشن ہو رہی ہے, 6 مہینے میں یہ روکیں, کس طرح روکیں؟ یہاں آپ کی گورنمنٹ یہ جس نعرے پہ آئے 6 مہینے کیا 6 دن میں روکنا چاہیے, کیسے نہیں روکنا چاہیے؟ خود یہ جب یار یہ اتنی تباہی آپ خود کہہ رہے ہیں, قرضہ کتنا ہے ملک کے اندر, مہنگائی کتنی تھی جب آئے تھے؟ دیکھیں یہ قرضہ تھا, حالات خراب تھے, مطلب جو لے کر آئے, جو ان کی تعریف کرتے تھے, وہ یہ کہتے تھے کہ کون لے کے آئے ان کو؟ ہاں, کون لے کے آئے ان کو؟ وہ تو آپ کو بھی پتا ہے کون لے کر آئے. وہ یہ تو کہتے ہیں آپ کو بھی سندھ میں کوئی لے کے آیا ہے.
لے کر آیا جی ڈی اے والے کہتے ہیں آپ کو اقتدار کیسے ملا؟ لے کر آئے 2013 سے پہلے آپ کو کتنی زیادہ سیٹس؟ چلے مان لیں لے کر آئے تو اس کے ہم تو بھائی حکومت کر رہے ہیں پہلے سے ڈاکٹر صاحب ایک سوال، ہم پہلے کام پیپلز کر رہے پارٹی ہیں، لے کر آیا ہے کوئی، اگر آپ کی بات مان لیں تو ہم کر دو، ان کو تو کرنے نہیں آ رہی ہے، حکومت کرنے نہیں آ رہی کرنے۔ آپ تو ماہر تھے، آپ نے پاکستان کا ایسا حال کیوں کیا؟ آپ ماہر تھے سیاست کے، آپ نے پیپلز پارٹی کا ایسا حال کیوں کیا؟ ہم نے پاکستان کو ایٹم بم دیا، ہم نے پاکستان کو میزائل ٹیکنالوجی دی، ہم نے اسٹیل مل دیا شہید ذوالفقار علی بھٹو نے، ہم نے پورا انفراسٹرکچر دیا، آج الحمدللہ 73 کا آئین دیا۔ بھائی پاکستان کے لیے پھانسی پہ چڑھ گئے، پھر بھی ہم نے کہا پاکستان کو آپ نے آئین دیا، بے نظیر بھٹو شہید ہو گئی، پھر بھی ہم نے کہا پاکستان اب بھی ہمیں آخری خون کے قطرے تک پاکستان کو جو بھی قربانی چاہیے ہم قربانی دینے کے لیے آپ نے آئین دیا پاکستان کو، آپ نے ایٹمی قوت پاکستان کو، لیکن آپ نے سندھ کو صاف پانی نہیں دیا، آپ نے سندھ کو اچھی تعلیم نہیں دی، آپ نے سندھ کو اچھی صحت نہ دی، آپ نے یہاں بہتر آپ نے روزگار کے مواقع پیدا نہیں، آپ نے یہاں انڈسٹری نہیں لگائی، یہاں غربت کا حال دیکھیں، بے روزگاری کا حال دیکھیں۔ ڈاکٹر صاحب اتنا بڑا کام کر کے یہ کام نہیں کر سکتے۔ میرے بھائی یہ آپ کا موقف ہے، لیکن ہمارے پاس جو وسائل تھے، ملک کے اندر جو پیسے تھے، ہم نے وہاں پر پیسوں کے حساب سے جو ہمارے وسائل تھے ہم نے کام کیا ہے، یہ بات نہیں۔ اب بھی آپ دیکھیں، ہمیں یونیورسٹیز آپ ہماری دیکھ لیں، ہمارے ہاسپٹلز دیکھ لیں۔ اب مجھے بتائیں کہ پی ٹی آئی کی 5 سال حکومت رہی، ایک یونیورسٹی بتا دیں انہوں نے خیبر پختونخوا میں بنائی؟ ہم نے 32 یونیورسٹیاں بنا دی ہیں یہاں پر، آپ کو پتا ہے، اپگریڈ کی ہیں یونیورسٹیز، اپگریڈ کی ہیں، ظاہر اپگریڈ ہوتی ہے نا، یونیورسٹی کالے سے یونیورسٹی بنتی ہے نا، اب کالے سے کوئی میں آپ کو تو اس کو اپگریڈ کیا ہے، اپگریڈ کیا ہے انہوں نے، کیوں نہیں کیا؟ آج تعلیم کا حال کیا؟ ٹیچرز کے ساتھ جو ہوا آپ کو سامنے، آپ کی جمہوری حکومت میں جب آپ کے اوپر کچھ ہوتا ہے تو جمہوریت خطرے میں ہوتی ہے، جب ٹیچرز کے ساتھ ہوتا ہے تو جمہوریت خطرے میں نہیں ہوتی۔ میں ٹیچر ناراض ہوں، کچھ بھی ہوں، میں سب کو یہ میسیج دینا چاہتا ہوں، آپ اتنی تنخواہ لیتے ہیں، جس طرح پرائیویٹ والے پڑھاتے ہیں آپ بھی پڑھائیں، اب چلیں، اب ہم نے کر دیا ان کی ڈیمانڈ۔ بلاول صاحب نے سر ایک اور چیز بھی کہی ہے، بڑی ایک معنی خیز چیز کی ہے، وہ انہوں نے کہا ہے کہ ایک بھائی کو 6 ہفتے کے لیے ضمانت میں رہا کر دیا، دوسرے بھائی کو ای سی ایل سے ڈاکٹر صاحب نکالا گیا ہے۔ وہ کہہ رہے ہیں کہ ہم اس کو کیا کہیں، ہم اس کے اوپر تنقید نہیں کرتے، اس کو کیا کہیں۔ آپ معنی خیز یہ انہوں نے جملہ کہا ہے، آپ کو لگ رہا ہے کہ نواز شریف کی خاموشی، شہباز شریف نے کچھ رول ادا کیا، سیاسی خاموشی ان کو فائدہ دے رہی ہے؟ میر صاحب میں یہ کہتا ہوں کہ جو ڈر گیا وہ مر گیا، سیاست کے اندر آدمی جو فرنٹ فٹ پہ کھیلتا ہے وہی زندہ رہتا ہے۔ شہید ذوالفقار علی بھٹو کا نام آج بھی زندہ ہے، اس نے پھانسی پہ چڑھنا قبول کیا لیکن انہوں نے کوئی ڈیل نہیں کی۔ اگر میاں محمد نواز شریف یا شہباز شریف نے اگر کوئی اس طرح کی ڈیل کی، میرے خیال میں سیاسی طور پہ وہ سروائیو نہیں کر سکیں گے۔ ڈاکٹر صاحب آپ ایک سیاسی ورکر ہیں، پاکستان کی سیاست پہ ایک سوال، کوئی بھی حکومت اس ملک کے اندر گئی ہے، چاہے کوئی آمر آیا گیا، کوئی جمہوری حکومت آئی گئی، عوام باہر کیوں نہیں نکلتی، مٹھائیاں کیوں بانٹی جاتی ہے؟ مجھے اس کا سوال چاہیے، جواب چاہیے۔ دیکھیں بات یہ ہے کہ کوئی ریزسٹنس نہیں ہوتی، حکومت ریزسٹنس عوام کے اندر نہیں ہے۔ بالکل ریزسٹنس، میں آپ کو اس کا یہ جواب دوں، میں یہ کہتا ہوں کہ جتنی بھی حکومتیں رہی ہیں شہید ذوالفقار علی بھٹو کے بعد، یا پھر محترمہ بے نظیر بھٹو صاحب ایون خود وہ کہتی تھی کہ ہمیں وہ صحیح طریقے سے کام کرنے نہیں دیا جاتا، اور ایک ان کی آپ کو پتہ ہے کہ جب ان کی وزارت عظمیٰ ملی تو آپ کو پتہ ہے کہ کن ٹرمز کنڈیشن کی بنیاد پہ ملی۔ میں تو یہ کہتا ہوں ان کی حکومت کیسے گئی آپ کو پتہ ہے نا؟ نہیں، وہ تو آصف زرداری صاحب کی کرپشن کے حوالے سے۔ اچھا آپ یہ آصف زرداری کی کرپشن کی بات نہیں، نواز شریف کی کس پہ گئی؟ تو وہ ظاہر بات ہے انہوں نے ٹکراؤ کیا کرپشن کے اوپر، کافی چیزیں اس کی۔ میر صاحب میری بات سنیں، پھر 93 میں کیوں آئی؟ جنہوں نے نکالا، پھر انہوں نے کہا تھا نا کہ یہ کرپٹ ہیں، انہوں نے کرپشن، اس کو تو آپ کہتے ہیں پیداوار ہے نا ضیاء الحق کی۔ نہیں، ہماری حکومت پھر کیسے آئی؟ ہاں نا، پھر ہماری کیسے آئی؟ ٹھیک ہے نا، 93 میں کیسے آئی؟ گیو اینڈ ٹیک ہوا نا، کبھی آپ بات مان لیتے تھے اسٹیبلشمنٹ کی، کبھی آپ کو استعمال کرتے تھے، کبھی آپ کو حکومت دیتے تھے۔ بے نظیر صاحبہ کے اوپر عوامی طاقت تھی، آج وہ عوامی طاقت ہے، سپورٹ ہے، عوام نکلے گی۔ ڈاکٹر صاحب بالکل عوام نکلے، زرداری صاحب کے جیل جانے سے عوام نکلے گی، کراچی کی اور پاکستان کی، سندھ کی، کیوں نہیں نکلے؟ نواز شریف کے لیے نہیں نکلے لوگ، نہیں نکلے تو اس سے بڑا پاپولر لیڈر ہے پنجاب کا، سینٹرل پنجاب کا۔ جب آپ کو پتا ہے جب بلاول صاحب گئے نیب کی حاضری دینے کے لیے کتنے لوگ، کتنے لوگ ہوں گے؟ وہ آپ نے خود دیکھا، اس سے تحریک چلتی ہے اتنے لوگوں سے۔ دیکھیں ڈاکٹر صاحب بڑی مہربانی، تحریک تو یہ جب وقت 10 مارچ زرداری صاحب کو بچانے کے لیے عمران خان کو کیا پریشانی ہے، عمران خان کو کیا خوف ہے؟ این آر او کی باتیں، نیب کی باتیں،
बार बार कह रहे हैं। किससे बात कर रहे हैं? एस्टेब्लिशमेंट से बात कर रहे हैं या उससे कह रहे हैं कि मैं एनआरओ नहीं देने दूंगा आपको? नवाज शरीफ के ऊपर आज बाहर है, शहबाज शरीफ ईसीएल से बाहर, नून लीग के अंदर, यहां सिंध के अंदर एमक्यूएम खुश नहीं है, जीडीए खुश नहीं है, जाहिरी तौर उनके साथ, लेकिन कराची की सूरत हाल, इमरान खान वजीर आजम सिर्फ खैबर पख्तूनख्वा पंजाब के, सिंध ने क्या कसूर किया? सिंध के बड़े शहर कराची ने क्या कसूर किया है? और कारकर्दगी चाहे सिंध गवर्नमेंट की हो चाहे वफाक की हो, आपके सामने फैसला आप करेंगे। इसके साथ दीजिए इजाजत, अल्लाह हाफिज।